बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 377 मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर ब्रूस नोबल हमें अपने साथ गांठे रखता तो कदम कदम पर पुलिस और प्रेस से सामना होना लाजमी बात थी और हमें बड़ी सरगर्मी से तलाश भी किया जा रहा था। मैंने होटल की जानिब जाते हुए तहिया कर लिया कि मिस्टर ब्रूस नोबल का दुम छल्ला बनने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। हमें पहली फुर्सत में कोशिश करके अलास्का की उस हाई अथॉरिटी से जान छुड़ाना होगी। किस तरह, इसके बारे में डॉक्टर मूंग से मशवरा करके ही कोई लाएअमल बनाया जा सकता था। ज़ुनारा आइलैंड पर इंतहाई मुख्तसर क़याम के दौरान में मुझे इस जजीरे के बारे में जो चीदा मालूमात हासिल हुई उनका जिक्र दिलचस्पी से खाली ना होगा। इस सिलसिले में मैं बोरूनारा एयरपोर्ट से मालूमाती बातस्वीर किताबचा उठा लाया था और होटल एयरपोर्ट की इस्तकबालिया से भी काफ़ी मवाद हासिल हो गया था। पहली मरतबा एक दूसरा ने 1630 ईस्वी में इस जजीरे पर कदम रखा। फिर 1845 ईस्वी में मुख्तलिफ जगहों पर जब खाना जंगियों का सिलसिला मौकूफ हुआ तो ज़ुरूनारा आइलैंड पर बाकायदा हुकूमत कायम हो गई और किंग ज़ोला अव्वल बरसरे इक़्तिदार आया। 1890 ईस्वी में किंग ज़ोला दोयम ने तख्त संभाला। 1930 ईस्वी में किंग ज़ोला स्वयं बादशाह बना और 1975 ईस्वी में किंग ज़ोला चाहरम ने हुकूमत बाग दौड़ थाम ली। उसी वक्त उसी बादशाह की बादशाहत थी। किंग ज़ोला चार का नाम तुहार ज़ोला था। तुहार ज़ोला 1928 ईस्वी में पैदा हुआ था। अब वो खासा मुअम्मर हो चुका था। ज़ुरूनारा आइलैंड नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में 45 डिग्री नॉर्थ और 125 डिग्री वेस्ट में वाक़ है। इतना छोटा जजीरा है कि आमतौर पर नक्शा जात में इसकी निशानदेही मुश्किल ही से मिलती है। ज़ुरूनारा आइलैंड में बादशाहत कायम है। इसकी कुल आबादी लगभग 15,000 है और रकबा सिर्फ 130 मुरब्बा मील। इसका कैपिटल बोरूनारा है। दूसरा बड़ा शहर काशीहारा है जहाँ नया एयरपोर्ट ज़ेरे तामीर है। मुकामी जुबान ज़ुरूनारा और इंग्लिश बराबर की अहमियत की हामिल है और इन्हें सरकारी जबान का दर्जा हासिल है। आबादी में अक्सरियत पोलिनेशियाई और यूरोपीय अफराद की है। यहाँ की करेंसी ड्रम कहलाती है। 3 ड्रम 1 अमरीकी डॉलर के बराबर होते हैं। यहाँ की पैदावार में केला, बांस, कोकोनट वगैरह शामिल है। माशियत का दारोमदार बाई गिरी और स्याहों की आमदोरफ्त पर है। यहाँ की बाजियों में हर दूसरे आदमी के पास एक रेडियो मौजूद है और हर 20 अफराद में एक को टेलीफोन की सहूलत मयसर है। पढ़े लिखे अफराद का मुतनासिब 91% है। वैसे तो करीब करीब में ज़ुरूनारा आइलैंड का कोई पड़ोसी दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर दूर दराज निगाह दौड़ाई जाए तो जनूब मशरिक में मिडवे आइलैंड और इंतहाई जनूब में मशहूर जजीरा हवाई नजर आता है। यही उसके 2 मुमकिना हमसाए हैं। हम होटल एयरपोर्ट में पहुंचकर थोड़े रिलैक्स हुए ही थे कि मिस्टर ब्रूस नोबल हमारे कमरे में आ गया। अलास्का की साही अथॉरिटीज को हम रोक नहीं सकते थे, लिहाजा इसकी जानिब मुतवज्जो हो गए। अब वो खासा शाश बेशाश दिखाई देता था। जहाज के अंदर जिस सरासीमगी ने उसे घेरा हुआ था अब वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। जहाज के जमीन से लगने और मुतलका हुकाम से राब्ता हो जाने के बाद उसकी खुद एतमादी लौट आई थी और इस वक्त वो पूरी शान शौकत के साथ वाकई अलास्का की हाई अथॉरिटीज लग रहा था। मिस्टर युआन माओ, उसने डॉक्टर मोंग रिफ्यूचे को मुखातिब करते हुए कहा, आप लोगों ने आज जो कारनामा अंजाम दिया है वो सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। इस गुफ्तगू से पहले हमारा मुख्तसर तारुफ करा दिया गया था। बेडी सिल्वा और राकील गार्शिया सीटल से ताल्लुक रखते थे। डॉक्टर मोंग ने एहतियात के तकादे निभाते हुए हमारे जरूरी कागजात भी इसी मुनासबत से तैयार करवा लिए थे। हम दोनों दोस्त थे और मिस्टर युआन माओ से मिलने एंकरीज आए थे और अब वो हमारे साथ सीटल जा रहा था। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि डॉक्टर मोंग एंकरीज में युआन माओ के नाम से रिहाइश पजीर था और वो वहाँ एक मार्शल आर्ट सेंटर चलाता था। उसके असल नाम और काम से काबिल एतमाद और करीबी लोग ही वाकिफ थे। हम तीनों इस वक्त तब्दील शुदा उलियों में थे। मेरा और राकील का कोई मसला नहीं था, लेकिन डॉक्टर मोंग की तरफ से मुझे एक धड़का सा लगा हुआ था। उसने तो अपनी चोटी तक काट डाली थी, हुलिये में रद्दो बदल अलग था। ब्रूस नोबल उसकी तरफ से किसी भी वक्त खटक सकता था। हमने जो कुछ भी किया वो इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता था। डॉक्टर मोंग ने ठहरे हुए लहजे में कहा, इस अफसोसनाक वाक़े को हमने जिस तरह टैकल किया है उससे आपको मार्शल आर्ट्स की अफादियत और अहमियत का अंदाजा हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, ये तमाम तर फनून वाकई बड़ी अहमियत के हामिल है। मुझे उम्मीद है आप एंकरीज में मेरे सेंटर की सरपरस्ती करेंगे। डॉक्टर मोंग ने कहा, बेशक। ब्रूस नोबल ने बड़े कती और ताउन अमेज लहजे में कहा, मैं तुम्हारे नाम और मार्शल आर्ट्स सेंटर से तो वाकिफ हूँ, लेकिन रूबरू आज पहली मरतबा मुलाकात हुई है। तुम फिक्र ना करो, मुझे जो भी हो सका मैं तुम्हारे सेंटर की तरक्की के लिए जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोंग ने शुक्रगुजार अंदाज में गर्दन को झुकाते हुए कहा। मेरे सीने से एक इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई। ये जानकर कदरे तसल्ली हुई कि ब्रूस नोबल डॉक्टर मोंग को चेहरे से नहीं पहचानता था। ताहम एक कांटा सा बदस्तूर मेरी सोच में चुभ रहा था कि जब ब्रूस नोबल एंकरीज में डॉक्टर मोंग को सेंटर चलाते देखेगा तो उसके तासरात क्या होंगे। वहाँ डॉक्टर मूंग अपने असली हुलिये बशमूल चोटी के रह रहा था।
یہ ایک ایسا گمبھیر مسئلہ تھا کہ اس پر ڈاکٹر مونگ سے بات کیے بنا میری تشفی نہیں ہو سکتی تھی۔ بروس نوولز نے بڑے سرسری انداز میں کہا، میں دراصل اس وقت آپ لوگوں کو ایک اہم اطلاع دینے آیا تھا۔ میں نے اعلیٰ حکام اور متعلقہ تمام افراد سے بڑی تفصیلی بات چیت کر لی ہے۔ ہماری یہاں سے روانگی کل دن میں 11 بجے ممکن ہو سکے گی۔ بورونارا ایئرپورٹ سے کل 11 بجے ایک فلائٹ ہونولولو جزیرہ ہوائی جانے والی تھی۔ اس فلائٹ کو ہنگامی بنیادوں پر کینسل کر کے ہمارے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ ہم کل 11 بجے مذکورہ فلائٹ سے سیٹل روانہ ہو سکیں گے۔ آپ لوگ اطمینان سے لمبی تان کر سو جاؤ، صبح آرام سے اٹھو، پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں کہا، مسٹر بروس نوولز، جس فلائٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے ریگولر مسافروں کا کیا ہوگا؟ وہ تو اس سیٹ اپ سے سخت برہم ہوں گے، ان کے لیے متبادل بندوبست کر دیا گیا ہے، اس نے بتایا۔ وہ یہ بات ایسے کہہ رہا تھا جیسے کسی مرکزی سڑک کی تعمیر ہو رہی ہو اور اس سڑک سے ریگولر گزرنے والوں کے لیے متبادل راستے کا بورڈ نصب کر دیا جائے۔ میں نے پوچھا، کس قسم کا متبادل بندوبست کیا گیا ہے؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اسی ایئرپورٹ سے دوپہر 1 بجے ایک فلائٹ جانے والی ہے۔ اس فلائٹ میں اچھی خاصی گنجائش تھی۔ ہوائی جانے والے مسافروں کو فیجی جانے والی فلائٹ میں بٹھایا جائے گا۔ مذکورہ فلائٹ ہونولولو میں بریک جرنی کرے گی، پھر اپنی منزل فیجی کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ ہونولولو جزیرہ ہوائی کے مسافر راستے میں اتر جائیں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ جو اتنی سی بات ہے، یہ خاصی بڑی بات ہے مسٹر بروس نوولز، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ایئر ٹریفک کے اسکیجول میں ایسی تبدیلیاں کرانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن جب ہمارے اعلیٰ حکام اوپر سے ڈوریاں ہلاتے ہیں تو ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے انداز میں خاص قسم کا تفاخر سا ابھر آیا۔ یہ مخصوص احساس امریکہ بہادر اور پوری یہودی قوم کا طرح امتیاز ہے۔ میں نے بروس نوولز کے دعوے کے جواب میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور میں اس گردن کو اس باتی جنبش دے کر رہ گیا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ہمیں گڈ نائٹ کہہ کر کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر مونگ سے کہا، میرے خیال میں اچھی خاصی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ بروس نوولز آج پہلی مرتبہ یوان ماؤ سے بالمشافہ ملا ہے۔ تمہاری یہ بدلا ہوا حلیہ اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ جائے گا۔ اغوا کنندگان سے نمٹنے والا واقعہ اتنا بڑا اور اہم ہے کہ اینکریج میں یہ شخص تم سے ضرور ملے گا۔ وہ الاسکا کی آئی اتھارٹی ہے، تمہارے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی ڈاکٹر مونگ۔ تم اس تبدیل شدہ حلیے کے ساتھ تو اپنا مارشل آرٹ سینٹر نہیں چلا سکتے۔ میرے حلیے اور چوٹی کے مسائل تو اس وقت درپیش ہوں گے جب میں اینکریج پہنچوں گا، ڈاکٹر مونگ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ فی الحال تو میں فوری طور پر اس شخص سے جان چھڑانے کے بارے میں ذہن دوڑا رہا ہوں۔ اگر یہ ہمارے ساتھ چپکا رہا تو سمجھ لو سیٹل پہنچ کر ہمارا جلوس نکل جائے گا۔ ہم پریس اور پولیس کے جمیلوں میں ایسے پھنس جائیں گے کہ ہمارا راز نہیں رہ سکے گا اور یہ بہت برا ہوگا۔ تشویشناک انداز میں بات ختم کر کے ڈاکٹر مونگ خاموش ہوا تو میں نے کہا، میں بھی اس جزیرے زونارا پر اترنے سے لے کر اب تک اسی نقطے پر غور کر رہا ہوں۔ اگر ہم نے خود کو ان ہائی اتھارٹی سے الگ نہ کیا تو ہمارا مشن کھوٹا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ راز بھی فاش ہو جائے گا کہ راکیل اور وجدان یوان ماؤ کی پناہ میں ہیں۔ پھر یہودی لابی یہ جاننے میں قطعی دیر نہیں لگائے گی کہ یوان ماؤ کا تعلق بدھ ازم سے ہے اور پھر وہ لوگ کڑی سے کڑی ملاتے جائیں گے۔ تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ ڈاکٹر مونگ نے خلا میں گھورتے ہوئے بڑے پرمانی انداز میں گردن ہلائی۔ راکیل کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہمارے ماں بہن ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی اور وہ یہ کہ راکیل ڈاکٹر مونگ کے سامنے بڑی باملاحظہ ہوشیار رہتی تھی۔ اس معاملے پر اس نے لب کشائی کی اور مشورہ دینے والے انداز میں بولی، میرا خیال ہے ہمیں اس ہوٹل سے غائب ہو جانا چاہیے۔ میں نے اور ڈاکٹر مونگ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ڈاکٹر نے صرف ایک لفظ میں استفسار کیا، کہاں؟ کہیں بھی۔ وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولی۔ میں نے کہا، اس وقت ہم ایک جزیرے پر ہیں، یعنی ہمارے چاروں جانب تحت نگاہ پانی ہی پانی ہے۔ اگر ہم اس ہوٹل سے سب کی نظریں بچا کر نکل جاتے ہیں تو اول و آخر زونارا آئی لینڈ پر ہی رہیں گے۔ ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے اضافہ کیا، کیا تمہارا مستقل طور پر اسی جزیرے پر رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ بکھلا گئی، پھر ذرا تعامل کرتے ہوئے بولی، میرا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت تک جزیرے میں کہیں روپوش ہو جاتے ہیں جب تک 11 بجے والی فلائٹ بورونارا ایئرپورٹ سے ٹیک آف نہیں کر جاتی۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر اپنی تجویز کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، زیادہ سے زیادہ احتیاط برتتے ہوئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ فجی کی طرف جانے والی فلائٹ کے اڑنے کا انتظار کر لیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے بروس نوولز کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آئندہ کے بارے میں بعد میں سوچا جا سکتا ہے۔ اس جزیرے سے نکلنے کے لیے ہم یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ ہم سیر و تفریح کے لیے ذرا ہوٹل سے نکل گئے تھے، پھر کسی ایسی مصیبت میں پھنس گئے کہ بر وقت ہوٹل یا ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے، لہذا ہمیں آئندہ کسی ممکنہ فلائٹ سے سفر کی اجازت دی جائے۔ ہم ایک پائیدار لائے عمل تیار کرنے کے بعد یہاں سے روانہ ہونے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ کسی کو بھی ہمارے کہے پر شک نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس ایسے تمام ثبوت موجود ہیں جو ظاہر کرتے ہیں ہم TWA کے اس طیارے کے مسافر ہیں جو اینکریج سے سیٹل جا رہا تھا اور اب وہ طیارہ کاشی ہارا کے زیر تکمیل ایئرپورٹ پر کھڑا ہے۔ بات ختم کرتے راکیل نے داد طلب نظر سے باری باری ہم دونوں کو دیکھا۔ اس کے شیطانی دماغ میں واقعی ایک وزنی منصوبہ آیا تھا،
لیکن میں نے ایک خاص پہلو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا بے شک تمہاری تجویز بہت عمدہ اور پیش آنے والے حالات کے عین مطابق ہے، مگر میرے خیال میں بروس نوولز آسانی سے ہماری جان نہیں چھوڑے گا۔ ہماری حیثیت سپریشن کے سرجنوں جیسی ہے، وہ ہمیں ہر ممکن طریقے سے تلاش کروانے کی کوشش کرے گا، اور اگر اسے اس کوشش میں ناکامی ہوئی تو وہ کچھ اور ایسا بندوبست ضرور کر جائے گا کہ ہم جیسے ہی جزیرہ چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے ہمیں بڑے اتفاق سے خوش آمدید کہا جائے۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اسے اس بات میں گردن ہلائی اور الجھن بھرے انداز میں بولی پھر کیا کریں؟ فی الحال کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر مونگ نے بڑے ٹھہرے ہوئے اور فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ صبح دیکھیں گے کیا کیا جا سکتا ہے، تم دونوں آرام سے سو جاؤ۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، انداز ایسا ہی تھا جیسے اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہ ہو، اور میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سرسری انداز میں بولا مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی، اس کمرے میں بند بیٹھنے سے بہتر ہے میں ایک چکر نیچے کا لگا ہوں، میں کمرے کی چابی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں تاکہ جب واپس آؤں تو تمہاری نیند میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ وہ دروازے کے قریب جا کر رکا اور تاکیدی انداز میں بولا اس رات کا جو تھوڑا بہت وقت باقی بچا ہے اسے باتوں میں نہ گزار دینا، اچھے انسانوں کی طرح سکون سے سو جاؤ، کل کا سورج پتہ نہیں ہمارے لیے کون سے ہنگامے لے کر آنے والا ہے۔ بات ختم کرتے اس نے دروازہ کھولا اور ایک لفظ مزید بولے بغیر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہماری نگاہیں بند دروازے سے ٹکرا کر واپس آئیں، پھر ایک دوسرے سے دو چار ہو گئیں۔ راکیل نے تشویش بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا ڈاکٹر مونگ کہاں گیا ہوگا؟ اگر میں تمہارے سوال کا سیدھا سیدھا جواب دوں گا تو تم کہو گی میں تمہیں ادھر ادھر گھما رہا ہوں۔ میں نے ایک طویل جمائی لیتے ہوئے کہا بہرحال وہ تمہارے سامنے گیا اور تم نے دیکھا ہے وہ کچھ بھی بتا کر نہیں گیا۔ میں تمہارا اندازہ جاننا چاہتی ہوں۔ وہ قدرے کھسیانی ہو گئی۔ فی الحال میں اندازہ کاری کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا مجھے شدید نیند آ رہی ہے۔ پھر ڈاکٹر نے بھی ہدایت کی ہے ہمیں اچھے انسانوں کی طرح چپ چاپ سو جانا چاہیے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے ایک اور جمائی لے ڈالی اور ڈاکٹر کو فالو کرنا مفید سمجھا۔ راکیل باتوں کے موڈ میں دکھائی دیتی تھی، میں جانتا تھا اگر میں اس کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کی تو پھر تھوڑی دیر بعد زونارا کا سورج ہماری آنکھوں کے سامنے طلوع ہوگا۔ میں ڈاکٹر مونگ کی اس بات سے 100% متفق تھا کہ پتہ نہیں آنے والا دن ہمارے لیے کون سے ہنگامے لانے والا تھا۔ میں نے ایک اور طویل جمائی لی اور ڈاکٹر مونگ کی ہدایت کے مطابق لمبی تان کر سو گیا۔ اس لمبی تان کی بھی ایک حد تھی، سونے سے پہلے میں نے اپنے دماغ کو 2 گھنٹے بعد حشاش بشاش بیداری کا حکم دے دیا تھا۔ ذیلی ہدایت اس کے علاوہ تھی۔ ٹھیک 7 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو پتہ چلا میری نیند کے دوران میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا، ورنہ مقررہ 2 گھنٹے سے پہلے ہی میں بیدار ہو جاتا۔ میں نے راکیل پر نظر ڈالی تو وہ مجھے بے خبر سوتی ہوئی ملی۔ میں نے اس کے قریب جا کر ماہرانہ جائزہ لیا، وہ اس وقت گہری نیند میں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ اس کمرے میں ہم دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ 2 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی ڈاکٹر مونگ ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ ایک خیال ذہن میں یہ آیا کہ ممکن ہے وہ واش روم میں ہو۔ میں نے بستر چھوڑ دیا اور واش روم میں ڈاکٹر مونگ کو چیک کرنے کی کوشش کی۔ واش روم مجھے خالی ملا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس مطلب نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میں ڈاکٹر مونگ کے خیال کو ذہن میں بٹھا کر واش روم میں گھس گیا اور 15 منٹ بعد فریش اپ ہو کر باہر نکل آیا۔ اب میرے ذہن میں ساحل کا خیال رچ بس چکا تھا۔ راکیل انوز گہری نیند میں تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں ساحل تک رسائی حاصل کرنے کی صحیح کروں۔ ممکن ہے میرا تصور اس کے محلے وقوع تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر ایک مرتبہ مجھے اس کی درست لوکیشن کا اندازہ ہو جاتا تو میں اڑ کر اس تک پہنچ جاتا۔ میں نے سوئی ہوئی راکیل پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور ایک آرام چیئر پر نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے مذکورہ کرسی کو شمال رخ کر لیا۔ شمال سے جنوب کی سمت بہنے والی مقناطیسی لہریں اس قسم کی ارتکازی مشقوں اور مراقبہ جات کے لیے بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے 4-5 گہری سانسیں لی۔ سانس لینے کا یہ مخصوص انداز یوگا کی لغت میں پرانایام کہلاتا ہے۔ اس عمل کی تکمیل کے بعد میں نے ساحل کے سراپا کا تصور کیا، اس کے خال و خط کو اپنے تخیل میں ابھارنے کی کوشش کی۔ اس وقت میری پوری توجہ صرف اور صرف ایک نقطے پر مرکوز تھی، اور وہ نقطہ تھا ساحل۔ میرے تصور کی بے قرار موجیں، میرے تخیل کی بے چین لہریں اس ساحل کی آغوش میں سر رکھنا چاہتی تھی، اس مہربان سائے میں پناہ کی متلاشی تھی۔ TWA کی پرواز ہموار ہوتے ہی میں نے ساحل کو کھوجنے کی کوشش کی تھی، اور وہ مجھے کسی ایئرپورٹ کی عمارت میں نظر آ گئی، لیکن کسی ایئرپورٹ پر یہ جاننے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں نے اس کھوج کے بارے میں ڈاکٹر مونگ یا راکیل کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ڈاکٹر مونگ نے اینکریج میں بڑے دوستانہ انداز میں مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں چی کی صلاحیت کو بار بار آزماتا رہوں۔ میری باطنی آنکھ تھرڈ آئی کھل چکی ہے۔ پینل گلینڈ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اگر میں مشق جاری رکھوں گا تو کچا پن پکے پن میں بدل جائے گا۔ مجھے پینل گلینڈ کے استعمال میں مہارت حاصل ہو جائے گی، اور ڈاکٹر مونگ نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ مجھے ساحل کا تصور کیے بمشکل 1 منٹ گزرا ہوگا کہ اس پری کا سراپا میرے تصور کی نگاہ میں روشن ہو گیا۔ میں نے اسے تصور کی نگاہ میں دیکھا، وہ ایک آرام دہ کاؤچ پر دراز تھی، ایک دم چیت۔
اور اس وقت اس کی آنکھیں بند تھی، دونوں بازو پہلوؤں میں دراز تھے۔ وہ کچھ ایسی پوزیشن میں لیٹی تھی جیسے اس درازی میں اس کی مرضی شامل نہ ہو، بلکہ کسی بھی ہدایت پر اسے یوں لیٹنا پڑا ہو۔ وہ جس کوچ پر چت پڑی تھی، ایسے کوچ یا تو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں یا پھر ماہرین نفسیات کے کلینک میں۔ کیا ساحل بیمار ہے؟ میرے ذہن نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور میں تڑپ کر رہ گیا۔ میں ساحل کے تصور میں رہتے ہوئے اس کمرے کا جائزہ لینے لگا جہاں ایک چرمی کوچ پر وہ موجود تھی، اور دوسرے لمحے مجھے اندازہ ہو گیا ساحل کسی ہاسپٹل میں تھی اور نہ ہی نفسیاتی کلینک میں، بلکہ وہ ایک بیڈ روم میں تھی۔ کسی بیڈ روم میں ایک معالجاتی چرمی کوچ کے بارے میں میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کمرے میں مجھے کسی اور شخص کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کوئی باعث کی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میرے تصور کی نگاہ کسی حساس کیمرے کی طرح ریڈ الرٹ ہو گئی۔ پھر دوسرے لمحے نوار میری نگاہ میں آیا، میرے تصور نے اسے فوکس کر لیا اور اس فوکسنگ کے بعد مجھے ایک شدید ترین جھٹکا لگا۔ وہ شخص ربی موشیخ آئمن تھا۔ میں اس دراز قامت اور طویل العمر ربی کو ایک نظر میں پہچان گیا اور اس پہچان نے میرے تصور کی نگاہ میں جلن سی بھر دی۔ میری ساحل ایک مرتبہ پھر اس سیار ربی کے چنگل میں جا پھنسی تھی۔ وہ بڑے جچے نپے قدموں سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ساحل کو کسی خاص عمل سے گزارنے والا ہو یا عمل سے گزار چکا ہو اور اپنی کارکردگی چیک کرنے آیا ہو۔ ساحل کا کسی چرمی کوچ پر بے حس و حرکت پڑے ہونا مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس مرتبہ میں نے کوئی خاص جذباتی غلطی نہیں کی اور اپنی تمام تر توجہ ربی کی سرگرمی پر مرکوز کر دی۔ اس مستقل مزاجی اور ثابت قدمی نے میرے تصور میں کوئی رکھنا نہیں آنے دیا۔ ربی موشی آئمن ساحل والے کوچ کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ چند لمحے وہ بڑے ہی نماک سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ اس کے عمل نے مجھے بتا دیا وہ اپنی کوئی کارگزاری چیک کرنے آیا تھا۔ ساحل کی حالت اور پوزیشن چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ اسے تنویمی عمل سے گزارا گیا تھا۔ وہ ہپناٹک نیند میں تھی۔ میں اس بیڈ روم کو دیکھ کر قطعاً یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ کمرہ کس عمارت میں اور عمارت کس شہر کس ملک میں واقع ہے۔ اگر میرے تصور کی نگاہ کو اس بیڈ روم سے باہر نکلنے کا موقع مل جاتا تو میری مراد بھرا سکتی تھی۔ میں نے ربی موشی آئمن کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا۔ اگر وہ بیڈ روم سے نکلتا تو میں ساحل کو ٹریس اور ٹریک کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ 1 منٹ کے تنقیدی جائزے کے بعد ربی مڑا اور سب قدموں سے دروازے کی سمت بڑھا۔ میرے تصور کی آنکھ گویا اس کی پشت پر چپک کر رہ گئی۔ وہ بیڈ روم کے دروازے پر پہنچ کر رکا، بڑھ کر ساحل پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور جیسے اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا سب کچھ درم برم ہو کر رہ گیا۔ راکیل کی تیز آواز نے میرا تصور پاش پاش کر دیا۔ میرے وجود کو ایک جھٹکا لگا اور میں نے خڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ وہ آواز دینے کے ساتھ ہی کندھے سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ بھی رہی تھی۔ اس کے یہ الفاظ میری سماعت تک پہنچے۔ وجدان، کیا تم بیٹھے بیٹھے سو گئے ہو؟ کھڑکی سے باہر دیکھو، اس جزیرے کی صبح کتنی سہانی ہے۔ جہنم میں گیا یہ جزیرہ اور اس کی صبح، میں خاصی اونچی آواز میں چلایا۔ راکیل کھڑکی سے ہٹ گئی اور میرے سامنے آ کر حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا ہوا ہے وجدان؟ اس قدر برہم کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تم چند منٹ صبر کر لیتی تو کوئی قیامت آ جاتی؟ میں نے بدستور خفگی امیز انداز میں کہا۔ کیا اس جزیرے کی صبح کہیں بھاگی جا رہی تھی؟ راکیل کی بے جا مداخلت نے میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ میری برہمی اور ناراضگی اپنی جگہ درست تھی، لیکن جب میں نے حقیقت پسندی سے سوچا تو وہ مجھے بے قصور نظر آئی۔ اس بیچاری کو کیا معلوم کہ میں اس وقت کتنے اہم کام میں مصروف تھا۔ وہ یہی سمجھی ہوگی میں آنکھیں بند کیے آرام چیئر پر ریلیکس بیٹھا ہوں۔ راکیل کی ایسی ہی ایک فطری حرکت نے طیارے کے اندر بھی میرے تصور کا کھانا خراب کر دیا تھا۔ وہ بڑی گہری نظر سے میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، تمہاری حالت ٹھیک نظر نہیں آ رہی وجدان، کیا پرابلم ہے؟ کچھ نہیں، میں اس وقت تک خود پر قابو پا چکا تھا اور نارمل انداز میں کہا، دراصل میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تم مجھے غصے میں دیکھ کر کیا رد عمل ظاہر کرتی ہو۔ پھر دیکھ لیا، وہ بے چینی سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے کرسی چھوڑتے ہوئے کہا، تم بڑی برداشت والی لڑکی ہو۔ اس کی نگاہ میں میری وضاحت کے لیے بے اعتباری موجود رہی تھی۔ وہ شاکی لہجے میں بولی، میں سمجھ رہی ہوں تم مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر تم خود ہی نہیں بتانا چاہتے تو میں اصرار نہیں کروں گی۔ وہ وقتی پسپائی کا مظاہرہ کر کے بڑی عقل مندی کا ثبوت دے رہی تھی۔ میں نے موضوع کا زاویہ بدلتے ہوئے کہا، کیا ڈاکٹر مونگ ابھی تک واپس نہیں آیا؟ اس سے پہلے کہ راکیل میرے سوال کے جواب میں کچھ کہتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ ہم دونوں نے مانی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر میں نے ڈاکٹر مونگ سے پوچھا، تم تو ذرا سی ٹہل قدمی کرنے گئے تھے، پورے 3 گھنٹے بعد لوٹے ہو، خیریت تو تھی؟ بات ختم کرتے ہی میں نے دیوار گیر کلا کی جانب اشارہ کیا۔ کلا کی سوئیاں 8 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر مونگ ایک کرسی سنبھالنے کے بعد بولا، فکر مندی والی کوئی بات نہیں۔ میری چہل قدمی تھوڑی دراز ہو گئی تو میں نے سوچا کچھ اپنا بندوبست بھی کر ہی لیا جائے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، راکیل کی تجویز مجھے بھلی لگی ہے۔ ہمیں پہلی فرصت میں اس قافلے سے الگ ہو جانا چاہیے اور میں نے اپنی روپوشی کا بڑا معقول انتظام کر لیا ہے۔ تم دونوں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، کچھ معلوم تو ہو تم کیسا انتظام کر کے آئے ہو؟ یہاں سے نکلنے کے بعد میں تمہیں تفصیلی بات بتاؤں گا، وہ رسانیے سے بولا۔ ابھی تک ہوٹل میں زیادہ چہل پہل نہیں ہوئی،
یہ ہمارے فرار کے لیے نہایت اچھا موقع ہے. ہم کسی کی نگاہ میں آئے بغیر رفو چکر ہو سکتے ہیں. ٹھیک 9 بجے ہمیں خانگ چو کی لانچ میں پہنچنا ہے. خانگ چو؟ میں نے حیرت بھری نظر سے ڈاکٹر مونگ کو دیکھا. وہ بولا کہا ہے نا یہاں سے نکلو پھر تفصیل بتاتا ہوں. 10 منٹ کے اندر ایک ایک کر کے ہمیں ہوٹل چھوڑنا ہوگا تاکہ کسی کو ہمارے فرار کا فوری طور پر احساس نہ ہو. میں پہلے جا رہا ہوں. ہوٹل سے باہر دائیں جانب 100 گز کے فاصلے پر ایک نیوز اسٹینڈ ہے. تم بھی یکے بعد دیگرے وہاں پہنچو اور ہوٹل چھوڑنے سے قبل ذرا اپنے ہلیوں کی ٹچنگ ضرور کر لینا. ڈاکٹر مونگ اس وقت راکیل کی جانب دیکھ رہا تھا. وہ ابھی سو کر اٹھی تھی اور اس کا ہولیا قدرے منتشر ہو رہا تھا. میں نے فریش اپ ہوتے وقت اپنی کنٹینیوٹی کا خاص طور پر خیال رکھا تھا. نظیم جوہر نے کراچی میں مجھے بیک اپ کے جو اسرار و رموز سکھائے اور بتائے تھے وہ قدم قدم پر کام آ رہے تھے. نظیم جوہر واقعی بڑے جواہر کا مالک تھا. ڈاکٹر مونگ بات ختم کر کے کمرے سے نکل گیا. اسی دوران میں راکیل واش روم میں گھس چکی تھی. تینالی کے ہر پر لاج ہوٹل میں ٹیلی فونک گفتگو میں ڈاکٹر مونگ نے راکیل کی بیوٹیشنل مہارت کے بارے میں مجھے تفصیلاً آگاہ کیا تھا. ٹھیک 10 منٹ بعد ہم دونوں مذکورہ نیوز اسٹینڈ پر ڈاکٹر مونگ کے پاس پہنچ گئے. ڈاکٹر مونگ نے ایک ٹیکسی روکی اور ہم اس کے اندر بیٹھ گئے. ڈاکٹر مونگ پیسنجر سیٹ پر تھا جبکہ راکیل میرے ساتھ ٹیکسی کی عقبی نشست پر براجمان تھی. اس مختصر سے سفر کے دوران میں ٹیکسی میں کامل خاموشی چھائی رہی. ڈاکٹر مونگ نے کچھ کہا اور نہ ہی ہم میں سے کسی نے ایک لفظ بول کر دیا. میرے دل میں ڈاکٹر مونگ کے منصوبے کے حوالے سے اتھل پتھل مچی ہوئی تھی. پتہ نہیں اس خدا کے بندے نے کس قسم کا پلان بنایا تھا اور یہ ہانگ چو کون تھا جس کی لانچ میں وہ ہمیں سوار کرانا چاہتا تھا. 15 منٹ بعد ہمارا یہ سفر ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کے سامنے جا کر ختم ہو گیا. ڈاکٹر مونگ نے ٹیکسی والے کو فارغ کیا اور ہمیں اپنے ساتھ ریسٹورنٹ کے اندر آنے کو کہا. ہم بلا چون و چراں اس کی تقلید میں آ گئے تھے. ریسٹورنٹ میں زیادہ رش نہیں تھا بلکہ رش بالکل نہیں تھا. ہمارے علاوہ صرف 2 میزیں آباد تھی اور وہ بھی خاصے فاصلے پر. ڈاکٹر مونگ نے ویٹر کی آمد پر مختصر سے ناشتے کا آرڈر دیا پھر ہماری جانب متوجہ ہو گیا. وہ اس وقت ہم دونوں سے بیک وقت مخاطب تھا. انسان کی زبان کی اس دنیا میں بڑی اہمیت ہے. اپنا ہم زبان آپ کو جہاں بھی مل جائے آپ اس کے لیے اپنے دل اور معمولات میں گنجائش نکال ہی لیتے ہیں. میں مینڈرن زبان بڑے طریقے سے بولتا اور سمجھتا ہوں. ہانگ چو ایک چینی ہے. اس کا تعلق چین کے علاقے شنگھائی سے ہے. میں نے مختصر سے وقفے میں ہانگ چو سے اچھی خاصی راہ و رسم بنا لیا ہے. مجھے مینڈرن بولتے دیکھ کر وہ خوشی سے پھول گیا. جزیرہ زورو نارا میں اکا دکا چینی بھی آباد ہیں. ہانگ چو بنیادی طور پر ایک ماہی گیر ہے. آج 9 بجے اس کی لانچ سمندر میں رواں ہوگی پھر شام سے کچھ پہلے وہ واپس لوٹے گا. ہم آج کا دن اس کے ساتھ لانچ پر گزاریں گے. وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا اسی دوران میں دونوں پروازیں اپنی منازل کی جانب رواں ہو جائیں گی. رات کو واپس آ کر سوچیں گے آئندہ کیا کرنا ہے. بروس نوبل اور دیگر اہم افراد سے پیچھا چھڑانے کا اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ملے گا. تم یہ سمجھ لو میں نے اپنے ہتھکنڈوں سے ہانگ چو کو گہرا دوست بنا لیا ہے. میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور فکر مندی سے کہا 8:30 تو بج رہے ہیں اور تم نے بتایا ٹھیک 9 بجے ہمیں ہانگ چو کی لانچ پر سوار ہونا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ ابھی تو ہم نے ناشتہ شروع کیا ہے. سب ہو جائے گا. وہ بڑے مطمئن انداز میں بولا. اس ریسٹورنٹ سے صرف 3 منٹ میں پیدل چلتے ہوئے ہم ہانگ چو کی لانچ تک پہنچ جائیں گے. وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے. آئیڈیا عمدہ ہے میں نے سراہنے والے انداز میں کہا. راکیل نے فخریہ نظر سے باری باری ہم دونوں کو دیکھا لیکن زبان سے کچھ نہ بولی. اس کی نگاہ کا فخر بجا تھا. بلا شبہ یہ اس کی سجائی ہوئی راہ تھی. ڈاکٹر مونگ نے کھانے پینے کی اشیاء پر تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تم لوگ جلدی سے فارغ ہو جاؤ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. راکیل سب سے پہلے فارغ ہوئی اور بیس چھوڑ کر واش بیسن کی جانب بڑھ گئی. ڈاکٹر مونگ تیزی سے میری جانب بوڑھا اور سرگوشیانہ انداز میں بولا ڈسلوا میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں. کوئی سوال نہ کرنا کہ وقت بہت قلیل ہے. میں گارشیا کو اس گفتگو میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کا رازدارانہ اور پراسرار انداز دیکھ کر میں چونک اٹھا پھر اس کی جانب متوجہ ہو گیا. راکیل ایک طرح سے اس کی ماتحت تھی. اگر وہ اس کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا وہ بات ٹاپ سیکرٹ ہوگی. ڈاکٹر مونگ نے نپے تلے الفاظ میں بتایا میں نے ہانگ چو کو شیشے میں اتارنے کے علاوہ بھی ایک اہم کام کیا ہے. سیٹل میں اپنے بڑوں سے رابطہ کرنا ضروری تھا. میں نے انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا. طیارے کا اغوا ان کے علم میں آ چکا ہے اور وہ لوگ بھی اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ گورنمنٹ سے متعلق افراد ہمارے ساتھ نتھی ہو کر سیٹل پہنچے. بروس نوبل وغیرہ سے سیٹل میں جان چھڑانا ممکن نہیں ہوگا. لہٰذا میں پہلی فرصت میں الاسکا کی ہائی اتھارٹیز سے الگ ہو جانا چاہیے اور اس کے لیے مجھے ایک منصوبہ بھی دے دیا گیا ہے. وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا تو میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. اس کے بڑوں کے کسی منصوبے کا سن کر میں الجھ گیا تھا. وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا میرے بڑوں کا حکم ہے کہ ہم اس قافلے سے سلپ ہو جائیں اور حالات و واقعات میں سے ایک مناسب موقع نکال کر جاپان پہنچنے کی کوشش کریں. جاپان؟ میں تقریباً اچھل کر رہ گیا. تام آواز پر کنٹرول رکھا. وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا اس وقت ہم 155 ڈگری ویسٹ یعنی طول البلد پر ہیں. 180 ڈگری پر انٹرنیشنل ڈیٹ لائن واقع ہے.
اگر ہم مذکورہ لائن کو قبول کر لیں تو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق انٹرنیشنل ڈیٹ لائن زونارا آئی لینڈ اور ٹوکیو کے وسط میں واقع ہے۔ میں نے ہانگجو کو ایسا سیٹ کر دیا ہے کہ وہ ہمارے ٹوکیو تک جانے کا کوئی بھی معقول یا نامعقول یعنی قانونی یا غیر قانونی بندوبست کر دے گا۔ پھر ٹوکیو سے تائپی اور تائپی سے نیپال تک پہنچنا ہمارے لیے چندہ مشکل نہیں ہوگا۔ مجھے سیٹل کی طرف جانے سے منع کر دیا گیا ہے اور ٹوکیو میں ایک ایسے بندے سے ملنے کو کہا گیا ہے جو ہمارے لیے آگے کے سفر کے انتظامات کرے گا۔ ڈاکٹر مونگ کی باتیں انکشاف انگیز تھی۔ ہمارے پروگرام میں یہ اچانک تبدیلی خاصی سنسنی خیز اور مہماتی تھی، لیکن میرا ذہن اس وقت ساحل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے ابھی تک ڈاکٹر مونگ کو صبح والے تجربے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں اسی ادھیڑ بھن میں تھا کہ شاید ڈاکٹر مونگ نے میری سوچ پڑھ دی۔ وہ بڑے ڈرامائی انداز میں بولا، دھن، ساحل کے حوالے سے تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ کیا؟ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر مونگ میرے سوال کا جواب دیتا، راکیل واپس آتی ہوئی دکھائی دی۔ ڈاکٹر مونگ مخصوص انداز میں کھنکارتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ ہماری بات ادھوری رہ گئی۔ ادھورا علم ہو یا کوئی بیان بڑا تہلکہ ڈالتا ہے۔ ڈاکٹر مونگ نے میرے نازک پہلو کو چھو کر میرے اندر کھلبلی مچا دی تھی۔ پتہ نہیں وہ ساحل کے حوالے سے مجھے کون سی خوشخبری سنانے والا تھا۔ وہ واضح طور پر بتا چکا تھا کہ اس موضوع کو راکیل کے سامنے ڈسکس نہیں کرے گا، لہذا مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب تنہائی میں اس سے بات کرنے کا موقع ملے۔ انتظار کے یہ لمحات میرے لیے قیامت خیز اور وحشت انگیز تھے۔ ناشتہ ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر مونگ نے بل ادا کی اور ہم ریسٹورنٹ سے نکل آئے۔ پھر واقعی ٹھیک 9 بجے ہم ہانگجو کی لانچ پر سوار ہو رہے تھے۔